बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील अगले 24 घंटों में हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया है। ईरान ने भी कहा है कि हम डील के इतने करीब हैं जितने पहले कभी नहीं थे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falak Numa unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. चौबीस घंटों के अंदर ईरान अमरीका डील हो सकती है। शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। पाकिस्तान डिजिटल सिग्नेचर की तैयारी कर रहा है। इसहाक डार ने की स्विस वजीर खारिजा से बातचीत। समझौते के बहुत करीब हैं। अब्बास अरक्ची ने की तस्दीक। कहा डील के नतीजे में हुर्मुज खुलेगी, नाकाबंदी हटेगी। इसराइल में खतरे की घंटियां। समझौते की खबरों के बीच हुर्मुज में तनाव। अमेरिका ने कमर्शियल जहाज़ों पर फायर किए गए ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। लबनान में इसराइल के हमले। शहीद लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद के रोज़े इमाम रज़ा में होगी। तेहरान और कुम में जनाजा रखा जाएगा। तैयारियां जारी। स्विट्जरलैंड में आबादी को 10 मिलियन तक महदूद रखने के लिए इतवार को वोटिंग होगी। तजवीज़ को राइट विंग पार्टी की तायीद। मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना। G7 समिट में शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। स्पेस एक्स कंपनी ने ट्रेडिंग में धूम मचा दी। वैल्यू $2.1 ट्रिलियन हो गई। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज आसाम के जोरहाट में गिरकर तबाह। 5 हलाक। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने हफ्ते की सुबह आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। यह खबर एक ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान मिडल ईस्ट की जंग ख़त्म करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा डील के करीब पहुँच चुके हैं। कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की मुसालहत से बातचीत हो रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स दागे, लेकिन अमेरिकी फौज ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया और आबनाए हुर्मुज से जहाज गुजर रहे हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा कि आबनाए हुर्मुज ट्रैफिक के लिए खुली है। आबनाए हुर्मुज के बारे में ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात हैं।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے، جسے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر عباس عراقچی کے میسیج کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ عباس عراقچی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے سمجھوتے کی بعض تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اس میں امریکی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہٹانے کی بات بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورانیم کی افزودگی کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ہی یورانیم کو ڈائلیوٹ کیا جائے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ڈیل کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھلے گی اور امریکہ کی طرف سے ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہٹائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران عمان کے ساتھ اس اہم سمندری راستے میں جہازوں کی ٹریفک پر کنٹرول کرے گا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آبنائے ہرمز سے دنیا کے تیل اور گیس کا 20% حصہ گزرتا تھا، جو ایک اہم سمندری راستہ ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری تلوار ہمیشہ آبنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں عباس عراقچی نے ان اندازوں کو رد کر دیا کہ تہران اپنے نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو توڑے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے میں لبنان جنگ ختم ہونی چاہیے اور اسرائیل کو قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ بات چیت کامیاب ہونے کی صورت میں سمجھوتے پر ڈیجیٹل دستخط ہوں گے۔ جب سمجھوتا طے پائے گا تو عوام کو تفصیلات بتائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے کے 14 پوائنٹس ہوں گے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ ایران کے فریز کیے ہوئے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ واشنگٹن کی فوجی کارروائیوں نے آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ بقائی نے کہا کہ موجودہ حالات کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ بقائی نے کہا کہ امریکہ کے سٹینڈ میں بار بار تبدیلی کی وجہ سے ایران کئی شبہات کا شکار ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بن کر ابھر رہا ہے۔ IRGC نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا بچاؤ کیا اور کہا کہ خطے کا استحکام بگڑنے کی وجہ امریکہ کی کارروائیاں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے بیچ ڈیل کے اندازوں کے درمیان تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ مارکیٹس پر بھی ان کا اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان اتوار کو عارضی جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے بارے میں بات چیت کی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ڈیل پر جنیوا میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوئس وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں وزیروں نے اس موقع پر مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام کی کوششوں پر اطمینان اور امیدوں کا اظہار کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہنے سے بھی اتفاق کیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف سے بھی جنگ بندی کوششوں پر بات چیت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں امن سمجھوتے کا امکان ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیل پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں اسے قطعی شکل دی جائے گی۔ پاکستان ڈیل پر ڈیجیٹل دستخط کی تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے امن سمجھوتے کے فریم ورک سے اتفاق کیا ہے۔ اس سے مہینوں سے جاری لڑائی ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ تکنیکی سطح پر بات چیت شروع ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امکانی ڈیل پر اسرائیل میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں مانا گیا کہ یہ سمجھوتا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شکست کے سمجھوتے کے برابر ہوگا اور اس سے اسرائیل کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کوششوں میں تیزی کے باوجود لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ان حملوں میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے تخلیے کی وارننگ کے بعد ساؤتھ لبنان میں حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ نے ملٹری زون میں ڈرون حملے کیے۔ ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 فلسطینی اسرائیلی کارروائیوں میں جاں بحق ہوئے۔ ایک حملہ المغازی کیمپ میں کیا گیا جس سے ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ نابلس میں اسرائیلی فائرنگ میں ایک معذور فلسطینی زخمی ہو گیا۔ UAE نے ان خبروں کو رد کر دیا ہے کہ اس نے ایران کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ UAE نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے ایران کے $3 بلین ٹرانسفر کیے ہیں، لیکن UAE کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبر ایک ایسے وقت آئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے ابوظہبی میں میڈیا اداروں سے کہا کہ وہ احتیاط اور ذمہ داری سے رپورٹنگ کریں۔
یو اے ای کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ یو اے ای خلیجی عرب ملکوں کی سیکیورٹی اور استحکام کا پابند ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں عمل میں آئے گی۔ اس سے پہلے الگ الگ شہروں میں جنازہ جلوس نکالے جائیں گے، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایرانی عہدیداروں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے یہ تفصیلات بتائیں۔ 4 اور 5 جولائی کو تہران کے مشہور امام خمینی مصلی میں میت رکھی جائے گی۔ 6 جولائی کو تہران میں جنازہ جلوس نکالا جائے گا۔ اسی طرح 7 جولائی کو مقدس شہر قم میں جنازہ جلوس نکالا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں نماز جنازہ اور تدفین ہوگی اور روضہ امام رضا میں شہید لیڈر کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں سے بھی سپریم لیڈر کے حامی اور عقیدت مند جنازوں میں اور تدفین میں شرکت کریں گے، جن میں عراق، یمن، انڈیا، پاکستان، لبنان اور دوسرے ملک شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں آبادی کو 10 ملین تک محدود کرنے یا رکھنے کے بارے میں ایک ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اتوار کو اس ووٹنگ میں لوگوں سے اس تجویز پر ان کی رائے لی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی کٹر سوئس پیپلز پارٹی اس تجویز کی تائید کر رہی ہے، جو ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے، تاکہ ہاؤسنگ، پبلک سروسز اور ماحولیات پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ اس پارٹی کا نشانہ امیگرینٹس ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت اور 4 بڑی پارٹیوں، بزنس لیڈرز، ٹریڈ یونینز نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہاسپٹلز، ہوٹلز اور دوسرے شعبوں میں ضروری سٹاف کی قلت ہو جائے گی اور یورپی یونین کے ساتھ ملک کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی میں 2002 کے بعد سے تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 2002 میں آبادی 7.3 ملین تھی، جو اب 9.1 ملین ہو گئی ہے۔ ان میں 27% غیر ملکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے وینزویلا کی مدد سے ایک بدنام زمانہ گینگ لیڈر ٹرین ڈی اراگو کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے اسے دہشت گرد اور ڈرگ سمگلر قرار دیا تھا۔ وینزویلا کی حکومت نے ایک بیان میں بولیور ریاست میں اس آپریشن میں حصہ لینے کی تصدیق کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ فرانس کے شہر ایوان میں G7 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں مودی نے کہا کہ فرانس انڈیا کے اسٹریٹجک ویژن میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے۔ مودی نے کہا کہ ان کے دورے میں معاشی اور تہذیبی تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ یورپی یونین کے ساتھ انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سلوواکیہ یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے۔ سلوواکیہ دورے کے بعد مودی فرانس جائیں گے اور G20 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 سمٹ میں انڈیا کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلسل 8ویں G20 سمٹ ہے جس میں انڈیا کو بلایا گیا ہے۔ مودی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ویوا ٹیک 2026 میں شرکت کریں گے۔ انڈین ایئر فورس کا ایک ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز آسام کے جورہٹ میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 5 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایئر فورس نے مرنے والوں کی پہچان اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سارجنٹ جتیندر شرما، اگنیویر کھیمارم کماوت اور اگنیویر دانش عالم کی حیثیت سے کی ہے۔ یہ حادثہ ایئر فورس اسٹیشن کے احاطے میں پیش آیا، جس کے دوران آگ لگ گئی۔ ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں نے فوری مقام پر پہنچ کر آگ بجھائی۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک AN-32 ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز تھا۔ مرنے والوں میں حادثے کے بعد کو پائلٹ کرشماتی طور پر بچ گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سنگھ کو ہفتے کے دن نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 30 جون کو جائزہ لیں گے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ وہ اس سال اپریل سے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں سدرشن چکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ 49ویں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی اس مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے ہفتے کو کہا ہے کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو آدھار کارڈ جاری نہ کیا جائے تاکہ غیر قانونی امیگرینٹس یہ دستاویز حاصل نہ کر سکیں۔ سرما نے کہا تھا کہ ان کی حکومت آدھار کارڈ جاری کرنے کے معاملے میں سختی برتے گی۔
ایلن مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے ہیں جن کی اسپیس ایکس کمپنی نے ٹریڈنگ کے پہلے ہی دن دھوم مچا دی ہے۔ راکٹ اینڈ سیٹلائٹ کمپنی نے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ $2.1 ٹریلین ہو گئی ہے۔ اسپیس ایکس کمپنی کے شیئرز 160.95 پر بند ہوئے جو آئی پی او پرائس سے 19% زیادہ ہے۔ اس اچھال سے کمپنی میں ایلن مسک کی حصہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ تاریخ کے امیر ترین آدمی کی حیثیت سے ان کا مقام اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ اسپیس ایکس نے شروعات میں $75 بلین کے شیئر بیچے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. چوبیس گھنٹوں کے اندر ایران امریکہ ڈیل ہو سکتی ہے، شہباز شریف نے کیا اعلان۔ پاکستان ڈیجیٹل سگنیچر کی تیاری کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کی سوئس وزیر خارجہ سے بات چیت۔ سمجھوتے کے بہت قریب ہیں، عباس ارغچی نے کی تصدیق، کہا ڈیل کے نتیجے میں ہرمز کھلے گی، ناکہ بندی ہٹے گی، اسرائیل میں خطرے کی گھنٹیاں۔ سمجھوتے کی خبروں کے بیچ ہرمز میں تناؤ، امریکہ نے کمرشل جہازوں پر فائر کیے گئے ڈرونز کو مار گرانے کا کیا دعویٰ، لبنان میں اسرائیل کے حملے۔ شہید لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد کے روضہ امام رضا میں ہوگی، تہران اور قم میں جنازہ رکھا جائے گا، تیاریاں جاری۔ سوئٹزرلینڈ میں آبادی کو 10 ملین تک محدود رکھنے کے لیے اتوار کو ووٹنگ ہوگی، تجویز کو رائٹ ونگ پارٹی کی تائید۔ مودی فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ، G7 سمٹ میں شرکت کریں گے، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ ایلن مسک دنیا کے پہلے کھرب پتی بن گئے، اسپیس ایکس کمپنی نے ٹریڈنگ میں دھوم مچا دی، ویلیو $2.1 ٹریلین ہو گئی۔ ایئر فورس کا ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز آسام کے جورہاٹ میں گر کر تباہ، 5 ہلاک، کورٹ آف انکوائری کا حکم۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔